आखिरत में भी तो घर बनाना है। ओ भाई मर के कब्र में जाना है, वहां के लिए आपने बहरिया टाउन में, वहां के बहरिया टाउन में कितने प्लॉट खरीदे आपने? एक धेले का नहीं है वहां। वो चवन्नी अठन्नी जो वो नहीं वाइपर, वो जो गाड़ी का शीशा साफ करने वाले, उनको भी 5 रुपए पकड़ा दिए, वो भी जान छुड़ाने के लिए। इससे बहरिया टाउन का प्लॉट ना दुनिया में मिलता है ना आखिरत में। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह फरमाते हैं महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे उस वक्त तक नेकी की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह पूछेगा इस दुनिया की जो है ना रंग रलियों पे तो तुम्हारा बड़ा पैसा निकलता था, इतने गुनाह भी तुम्हारे आमाल में, और जन्नत पर तुम्हें यकीन भी, उसके लिए क्या निकला तुम्हारी जेब से? उसके लिए मस्जिद में एक पंखा लगा के उस पे स्टिकर लगा दिया वसीम भाई के इसाले सवाब के लिए। 4000 का पंखा आ जाता है आजकल। ठीक है वो भी गनीमत है, गनीमत, लेकिन कुछ रोकड़ा निकले भाई, ताकि पता चले, अल्लाह को यकीन आए कि आपका वाकई आखिरत पर ईमान है। देखो बहरिया टाउन पर ईमान है। 1-1 करोड़ रुपए निकलता है जेब से कि नहीं निकलता? आखिरत के लिए कभी निकला 1 करोड़ रुपए? बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं निकलता। इसलिए कि वो ट्राई कर रहे हैं, इतने पैसे दो कि अगर जन्नत हुई तो फायदा हो जाए, नहीं हुई तो इतने पैसे जाया करने में कोई नुकसान। भाई रिस्क इतना लेता है, रिस्क उस चीज का लेता है इंसान जिसमें हार और जीत दोनों का इम्कान होता है ना, उसमें फिर थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती है कि अगर जन्नत निकल आई तो फायदा हो जाएगा, नहीं निकली तो ये 150 रुपए सदका करने में कोई नुकसान नहीं है। और बल्कि उसमें भी उल्टी नीयत आजकल ये होती है कि बलाएं टल जाएंगी। वो भी चलो अच्छी नीयत है, उल्टी तो नहीं कहना चाहिए उसको, लेकिन उसमें भी जन्नत मकसूद नहीं है। उसमें भी ये कि यार वो भाई की टांग टूट गई है तो शायद जल्दी जुड़ जाए, 50 रुपए सदका कर दो। सफर पे जा रहे हैं, सफर बड़ा खतरनाक है, डाकुओं का खतरा है, तो कुछ सदके निकालो, ऐसे करते हैं, घुमाती है माएं। बच्चा बीमार है, डेंगू का खतरा है, कोरोना का खतरा आ गया, चलो सदका निकालो। तो वो इस चक्कर में यानी वो नीयत ये होती है कि शायद कोई बलाएं वलाएं टल जाएं, वो भी आखिरत नहीं है। सब मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो सहाबा तो पैसा उड़ाते थे भाई। अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे नेकी की हकीकत को नहीं पहुंच सकते। अबू तलहा अंसारी आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे बाग हैं, दो ये थे या 3 थे, मुझे अदद याद नहीं। बाग उस जमाने में अर्निंग का सबसे बेहतरीन जरिया था, समझ रहे हैं? फलों के बागात अर्निंग का बेहतरीन जरिया। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है कि नेकी की हकीकत तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे। तो मैंने गौर व फिक्र किया, मुझे सबसे ज्यादा महबूब क्या है? तो मुझे पता चला मेरी जो अर्निंग का जरिया है ना, मेरा बाग, वो ये ऐसे जैसे आप ये आयत सुन के कहें यार मुझे सबसे ज्यादा क्या चीज महबूब है जिसको मैं सब कुछ कुर्बान कर दूं, वो नहीं, तो आपको अपनी तारिक रोड की 4 दुकानें याद आई एकदम। यार सब कुछ हो सकता है, ये भैंसों का बाड़ा मैं किसी को नहीं दे सकता, ये तारिक रोड की 4 दुकानें किसी को नहीं दे सकता, ये डिफेंस की 3 दुकानें किसी को नहीं दे सकता। यही होगा ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, बीवी बोले या तो मुझे रखो ये तारिक रोड की 4 दुकानें रखो, फौरन से पहले बेगम को छोड़ता है? आज का छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? आज के लोगों की बात, बेगम ये दुकानें रहेंगी तो दूसरी भी आ जाएगी। अगर तुम चली गई, ये नहीं रही ना, तो तुम भी थोड़े दिन में भाग जाओगी। अभी तो तुम कह रही हो कि इनमें से एक को मुझ पे रखो। वो है ना, एक आदमी ने कहा ना, वो गरीब आदमी दुकान पे गया गर्लफ्रेंड को लेके कि अल्लाह के नाम पे 2 दूध पत्ती दे दो भाई। तो उसने कहा भाई कमबख्त, गर्लफ्रेंड इतना गरीब है तो गर्लफ्रेंड रखी क्यों है? तो कह रहे रखने के बाद गरीब हुआ हूं, जब रखी थी उस वक्त नहीं था। तो गर्लफ्रेंड इतना थोड़ी खाती है जितना बीवी खा जाती है। बीवी तो जायदादें खा जाती है माशाल्लाह, और खाना चाहिए, उसका हक है। तो आप किसको तरजीह दोगे भाई? बोलोगे दुकानें। तो अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, या रसूल अल्लाह मुझे सबसे महबूब चीज क्या है? मेरे बागात। आपने फरमाया बखिन बखिन, वाह 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 वाह। उफ, आप भी मुतासिर हुए। रा कमाल राबिह, फरमाया बड़ा कीमती माल है ये तो बड़ा कीमती। ये तुम्हारे दिल में ख्याल आ गया, कैसी आयत पर अमल किया। देखो दुनिया को दिल से निकाल दिए। जब सफर है तो भाई गुजारा हो रहा है ना खाने पीने का, सदका करो इसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किसको दूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर एक से सदका कबूल इतनी बड़ी तादाद में नहीं करते थे। जिसको देखते थे ईमान मजबूत है ना, ये गुजारा चला लेंगे, कल फाका आया तो अल्लाह से शिकायत नहीं करेंगे, अल्लाह मैंने तो सब कुछ सदका कर दिया, अब खाने को रोटी है नहीं, तूने तो रिस्क का वादा किया है, तू तो 1 के बदले 10 देता है। पता था सरवाइव कर लेंगे। कल भूख आई, फाका आया,
اللہ سے شکایتیں نہیں کریں گے, کیونکہ بعض صحابہ آتے تھے کہ سارا مال لے لیں, آپ نے منع کیا, نا 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 سب نہیں. ہم لوگ آتے نا تو شاید 50-60 روپے سے زیادہ ہم سے وصول نہ کیے جاتے اس دور میں. ایسی حالت ہماری, تبھی اللہ نے سکون چھین لیا ہے نا. کنجوسی, بخل, پیسہ, دولت, ترجیحات, یعنی انسان کی جو پہچان ہے نا وہ صرف نوٹوں سے ہے. پیسے ہیں تو جی السلام علیکم. غریب آدمی کو تو ولیمے پہ نہیں لوگ بلاتے آج کل, اس کے ساتھ سیلفی لینے میں شرماتے ہیں. تو نبی نے فرمایا تو بڑا قیمتی مال ہے. اس حدیث کا ایک ایک جز بڑا سبق آموز ہے. فرمایا میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں, آپ بتائیں. آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. نہیں آئی بات. جو جاہل پیر ہوتے ہیں نا آج کل, وہ کہتے ہیں لاؤ, ایسا ہی کریں گے نا. بڑے بڑے پیر آپ نے دیکھے ہوں گے, ان کے گھروں کے باہر ماشاءاللہ موٹے موٹے دمبے بکرے صدقے کے. کسی صحابی کے گھر کے باہر صدقے کے بکرے دیکھے آپ نے؟ یا نبی کے گھر کے باہر صدقے کے بکرے یا کالی مرغیاں کبھی سنا؟ بخاری میں صفحہ نمبر فلاں ڈاکٹر ذاکر نائک سے کبھی سنا ہو, حدیث نمبر 3458, صدقے کا بکرا نبی کے گھر کے باہر لائن لگی ہوتی تھی. ہے بھائی, صحابہ لاتے تھے صدقے کے بکرے نا, ہدیہ دیتے تھے نبی کو, گفٹ. وہ گفٹ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی کسی صحابی نے آپ کو دودھ پیش کر دیا, کبھی کسی نے کھجور پیش کر دی, کبھی کوئی پیسے دے دیے گفٹ کے طور پر. یہ بکرے کا پتہ نہیں کہاں سے کانسیپٹ آیا ہے اسلام میں. اسلام میں نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد. کیوں؟ اس لیے کہ صدقے میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اسلام رشتہ داری کے معاملے میں بڑا سینسیٹیو ہے, یاد رکھو. آج کل یہ چیز بھی ہمارے معاشرے سے ختم, وہی پیسے کی وجہ سے نا. پیسہ آ گیا تو بھائی سے منہ موڑ لیا کہ پیسے نہ مانگ لے گئی مجھ سے. ایسے ہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں. اور یہ چھوٹا والا بھی اسی سے زیادہ دوستی کر گھسے گا وہیں جس کے پاس پیسے, اس کا بھی قصور ہے نا. میں تو یہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ جو بیٹا پیسہ زیادہ کما رہا ہے, ابا کی آنکھوں کا تارا اور اماں کی آنکھوں کا تارا بھی وہی ہے, حالانکہ اس نے خدمت نہیں کی زیادہ, اتفاق سے اللہ نے پیسہ دے دیا. جو بیچارہ صبح شام خدمت میں آدھا ہو رہا ہے, نہ ابا کے دل میں اس سے محبت, نہ اماں کے دل میں. یہ عجیب سیٹنگ چل رہی ہے بھائی. یہ تو قسمت کا کھیل ہے, اس کے پاس زیادہ آ گیا, اس کے پاس کم آیا. ہے تو نیک وہ نا جو غریب ہے, نیک ویک نہیں, نیکی کہاں گئی؟ صحیح ہے نا. صرف ایک پیسہ ایسی چیز ہے جو وہاں نہیں گیا, وہاں اس کو کہیں نہیں بھیجتے. تو ابو طلحہ انصاری کا کتنا بڑا دل, باغ اپنے کیا کر دی, ابن الاعمام, اپنے چچا کے. وہ غریب ہوں گے, نبی نے حکم دیا اپنے, یہ آپ نے رشتہ داری سکھائی ہے صاحب. آج کسی میں دم ہے کہ اپنے سگے بھائی, چچا زاد بھائی تو پھر بھی دور ہو جاتا ہے, اپنے سگے بھائی کو کچھ ایسا قیمتی گفٹ دے دے. کبھی دیکھا؟ گفٹ تو چلتے ہیں ہمارے معاشرے میں, لیکن ایسے لو ویلیو کے گفٹ چل رہے ہیں نا, اتنے تھکے ہوئے. دیکھو غریب آدمی کی طرف سے تو بیچارہ, اس کے لیے تو تھوڑی چیز بھی بہت ہے. جن کو اللہ نے پیسہ دیا تو بھائی کبھی بڑی رقم بھی صدقہ کر دیا کرو. آپ کو شیطان فقر سے ڈرائے گا, الشیطان یعدکم الفقر. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم صدقہ کرو گے شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے صدقہ وہ ہوتا ہے جس میں فقر کا خوف بھی آ رہا ہو. ہمارے صدقوں سے یقین ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا, اتنے تھوڑے سے پیسے صدقہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب تم صدقہ کرو گے نا تو ظاہر ہے ایسی اماؤنٹ کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا. اللہ اپنے فضل کا وعدہ کر رہا ہے کہ ریٹرن کرے گا, یہ لوٹائے گا. وقتی طور پر تو پریشانیاں آتی ہیں, لیکن سر اٹھا کے جیو گے, ساری زندگی کھاتے پیتے رہو گے انشاءاللہ. ابو طلحہ انصاری کو اللہ نے بعد میں بڑی دولت دی ہے. جتنے صحابہ صدقات و خیرات والے ہیں نا, کوئی بھی غربت کا شکار نہیں ہوئے, دولت دوڑ کر ان کے قدموں کی طرف آئی ہے. آج مسلمانوں میں بڑی کنجوسی پیدا ہو گئی ہے بھائی, بجائے کھلانے کے کھانا سیکھ لیا ہے. بہنوں کو کھلانا چاہیے, لیکن بجائے کھلانے کے بہنوں کی وراثت, بولو نا, ہڑپ کیسے کھا جاؤں, بیوی کا مہر کیسے کھاؤں, بہن کی وراثت کیسے کھاؤں, اور بیگم اس چکر میں ہوتی ہے میاں کی جائیداد زندگی میں کیسے کھا جاؤں میں. بڑی محبت سے کہیں گی کہ آپ اگر یہ مکان میرے نام کرا دیں کتنا اچھا ہوگا. آپ کہتے ہیں بیگم میں نے اپنے پیسوں سے خریدا, تمہارے نام کیوں کرائیں؟ تو کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ کیا میں لے کے بھاگ جاؤں گی؟ کیا اللہ نہ کرے مجھے چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ آدمی ایسے تانے سن کے کہتے ہیں نہیں بھائی, نہ تو چھوڑنے کا ارادہ ہے, نہ تم پہ ایسا میں کہہ سکتا ہوں کہ تم پہ ٹرسٹ نہیں ہے. کچھ کوئی ایسی بات نہیں ہے بیگم. تو پھر کیوں, پھر آخر کیوں؟ ایسے موقع پہ مجھے فون کرتے, اچھا پھر یہ متاثر ہو کے لکھوا دیتے یہ مکان بیگم کے نام سے, اور پھر دوستوں کو بھی بتایا گا یار ہمارے میاں بیوی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, الحمدللہ اتنے اچھے تعلقات ہیں. سب جگہ نہیں ہوتا, لیکن بعض کیسز میں پھر بڑا بھگتنا پڑتا ہے آدمی کو, بھگتنا. اگر آپ مجھ سے مشورہ لیتے تو میں آپ سے کہتا کہ جب آپ کی بیگم آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ مکان میرے نام کروا دو, کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟
तो बीवी से बोलो क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? मेरे नाम पे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? मैं कोई लेके भाग जाऊंगा? तुम्हारे बच्चों का ही काम आएगा, मर गया तो तुम्हारा ही विरासत में हिस्सा निकलेगा। भाई जो गिनतियां उसने सीखी हुई वो आप भी तो सीख लो ना कहीं से। फिर वो क्या आपको क्या मुझसे मोहब्बत नहीं है? तो बेगम से बोलो कि बेगम देखो, जिसको मोहब्बत का इजहार करना होता है वो गिफ्ट देता है, लेता नहीं है? सही है? तुम ये कैसी मोहब्बत का सबूत है कि तुम मुझसे मेरा मकान मांग रही हो? मोहब्बत के सबूत देखो, आप मुझसे मिले, मुफ्ती साहब आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मुफ्ती साहब बड़े आपसे अकीदत है, बड़ा अच्छा बयान, आपका मजा आता है, आप अपना मोबाइल मुझे गिफ्ट दे दें। तो ये कोई पागलों वाली बातें नहीं होंगी। आप बोलो भाई मुफ्ती साहब आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरे दिल में एकदम लालच आएगी, आप अपना मोबाइल निकाल के मुझे शायद देने वाला हो, इतना अच्छा लग रहा हूं मैं इसको। क्या ख्याल है? तो यही मामला हो रहा है भाई। बीवी पर भी तो लाजिम है कि वो शौहर से मोहब्बत करे। तो औरत को चाहिए कि शौहर जब मकान आपके नाम कर रहा है तो कह रहे हैं आप मेरे सर के ताज हैं, आपको ये मकान मेरे नाम करने की जरूरत नहीं है, मुझे आप पर पूरा एतमाद है, आपका पैसा मेरा ही है, आपने आज तक कभी फर्क नहीं किया, आप अपने पास ही रखें, मुझे तो आप चाहिए। फिर मजा आएगा ना। उल्टी कहानियां चल रही हैं, फिर मजा आएगा भाई। मोहब्बत का इजहार के लिए कुछ पेश करना पड़ता है। जायदादें लिखवा के फिर वो इख्तलाफात का तो कोई टाइम थोड़ी होता है। जब इख्तलाफात होते हैं तो बड़ी अच्छी मोहब्बतों में भी इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। बेटे के नाम जायदाद कर दी जिंदगी में ही। मैं मना करता हूं, क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा पैसा है, अपने पास रखो। अंता व मालू का ली अबी का, हदीस में आता है औलाद को नबी ने कहा कि तू भी, तेरा माल भी तेरे बाप का है। बाप को नहीं कहा कि तुम्हारा माल तुम्हारे औलाद का है, वो तो मरने के बाद है, क्योंकि अब बाप रहा ही नहीं है तो जाहिर है बाप की जगह जो उसके जानशीन है। जिंदगी में तो सब बाप का है, औलाद कैसे हक जिताती हमारा? हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला को उनके वालिद ने जिंदगी में जायदाद दे दी, डिवाइड कर दी सब बेटों में ना, बेटे बेटियों में। तो जब डिवाइड कर दी, हैंड ओवर भी कर दिया, कब्जा भी दे दिया, तो हमारे हजरत के जो वालिद थे उन्होंने 80 साल में फिर एक और शादी की, 80 साल की उम्र में, और अल्लाह ने उनको औलाद भी दी। ये इतने बुजुर्ग लोग हैं, ये शादियों से बाज नहीं आते, ये ज़हन में रखें। ये जो ताने देते हैं ना शादियों के, शादियां करना, ये ताने देना उन्हीं लोगों का काम है जो इस्लाम के मिजाज से वाकिफ नहीं है। वरना ये मूसा अलैहिस्सलाम को ताने देते 4 शादियों के सब। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे अल्लाह से हम कलाम होने वाले, बीवियां कितनी? 4। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवियां, हमारे नबी 9। हाँ, हुकूक पहले हैं, ये मैं बार बार कहता हूं। हुकूक अदा नहीं करना फिर नहीं कर सकते, या एक के हुकूक अदा नहीं कर रहे फिर इजाजत नहीं है दूसरी की। तो हजरत वो बूढ़े थे, अकेले थे, एक और शादी कर ली उन्होंने। कहा चलो भाई, देखो बीवी का अल्टरनेट कोई नहीं होता। बुढ़ापे में ना आदमी को, बुढ़ापे में भी औरत चाहिए, ये ज़हन में रखो। आप कह सकते हैं जब इतने बच्चे हैं तो अब्बा आपसे शादी करके क्या करना है, तो ये मसला आदम अलैहिस्सलाम को भी दिया जा सकता था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए बाप बनाया किसी को? बोलो ना भाई। माँ बनाया किसी को? है भाई? बहन बनाई कोई भाई पैदा किया? कि ये अकेले हैं तो इनके लिए एक अब्बा भी होने चाहिए, एक अम्मा भी होनी चाहिए, एक भाई भी होना चाहिए, एक बहन भी? ना 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 ना। सबसे पहला रिश्ता जो दुनिया में वजूद में आया वो कौन सा? मियां बीवी। अल्लाह ने कहा आदम, और जन्नत में, हालांकि जन्नत में तो तफरीकी सारी चीजें मौजूद हैं, तो जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम बोर हो रहे हैं तो अल्लाह ने उनके लिए क्या बनाया? अम्मा हव्वा को। तो भाई अब्बा अगर बूढ़े हो जाएं, अगर वो चाहते हो तो किसी से कर दो, बेचारी की उनकी तन्हाई दूर हो जाएगी, दिल की बात कर सकेंगे उनके सामने। रुकावटें ना डाला करो इसमें। नेक औलाद को चाहिए अब्बा की खुद शादी कराए, लेकिन अब्बा भी तो कंजूस थे ना, वो नहीं करा रहे थे बच्चों की, तो फिर बच्चे भी ऐसे ही निकलते हैं। तो बच्चे पता है क्या कर रहे होते हैं? अब्बा की अब शादी हो गई तो विरासत 8वां हिस्सा वहां चला जाएगा, वही दौलत पैसा। ओ भाई तुम्हारे मुकद्दर में जो है वो तुम्हें इंशाअल्लाह, पहले अब्बा का सुकून देखो। अब्बा कोई बात नहीं, बाज लोग शादी कराते हैं ये लिखवा के कि विरासत में उसका हिस्सा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम्हारी सौतेली माँ है भाई, तुम्हें तो चाहिए बढ़ चढ़ के दो उसको। जब इंसान के दिल में पैसे की लालच आती है ना, वो अखलाक से गिरी हुई हरकतें लाजमी करता है। तो हमारे हजरत के वालिद ने निकाह कर लिया, अल्लाह ने औलाद भी दे दी। जब औलाद हुई है तो बेटा हो गया, तो उनके वालिद ने कहा कि मैं तो सारी जायदाद तकसीम करके बांट बूट के फारिग हो चुका हूं, इस बेचारे का तो कोई हिस्सा है नहीं। भाई इधर तवज्जो। तो हजरत के वालिद ने अपने सारे बेटों को बुलाया और कहा देखो, अब देखो कानून ये है कि जब बाप बेटों को दे के हैंड ओवर कर चुका हो तो अब राइट किसका है? बेटों का। हमारे यहां बाप भी जबरदस्ती छीन रहा होता है और औलाद उधर से छीन रही होती। बाप अपने कानून पे अमल कर रहा है। सब बेटों को बुलाया कि भाई देखो मसला ये है कि ये जितने जो है ना सब मुझे वापस कर दो, मैं दोबारा से तकसीम करूंगा। वजह उसकी तुम्हारी यानी गोया के नवाजिश होगी अगर आप लोग हमें
یہ واپس کر دو گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو اس کو اپنا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، میرا کہاں سے آئی ہے؟ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی جائیداد اپنے پلاٹ ہمیں واپس کر دو، ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ آپ نے کمایا، آپ نے ہی ہمیں گفٹ کیا، تو یہ تو آپ کا ہے، ہمارا تھوڑی ہے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ فرمایا ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ فری پھوکٹ میں بیٹھے بیٹھے ابا نے کوئی چیز گفٹ، ہمارے کہاں سے ہو گیا؟ آپ کی چیزیں آپ زبردستی لو بھائی۔ تو غیرت جب ہوتی ہے نا انسان کو، تو وہ باپ کے مال کو اپنا کہتے ہوئے اسے، جملہ مکمل کرے، شرم آتی ہے۔ اور آج اولادوں کو دیکھو، ابا کی آنکھوں میں یہ ہمارا حصہ ہے، ہمیں ہمارا حصہ چاہیے، تو آپ نے کمایا ہی ہے جو آپ کا حصہ ہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے ابا کے کاروبار کو یہاں سے وہاں تک پہنچایا تو اس میں ہمارا، یعنی یہ تو ہمارا ہے۔ تو کاروبار تو ابا کا تھا نا بھائی، کاروبار کس کا تھا؟ ابا کا تھا۔ ابا کا نہ ہوتا پھر پہنچا دیتے، پھر دیکھتے کیا کر۔ ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ مجھے کاروبار کے لیے پیسے چاہیے، تو اگر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ 8-10 لاکھ مجھے دیں، تو ان کمبختوں کو بھی فری پھوکٹ میں اس کا حصہ دینا پڑے گا نا۔ سمجھ رہے؟ ان کے الفاظ یہ تھے کہ پھر وہ گھر بیٹھ کے کھائیں گے، یعنی محنت میری ہوگی، ان کو جو 20%، 25%، 70%، وہ تو گھر بیٹھے کھائیں گے، محنت میں کروں گا۔ تو اس لیے میں لوگوں سے نہیں، میں چاہتا ہوں بینک سے سودی قرضہ لے لوں، تو کیا شریعت میں گنجائش ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں نے کہا بھائی جان، آپ جو محنت کر کے کمائیں گے نا، وہ پیسہ کس کا ہوگا؟ وہ فری پھوکٹ میں نہیں، وہ 10 لاکھ روپے انویسٹ کر کے کما رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب دیکھو، پیسے جیب میں نہیں ہے، صرف محنت ہے، تو صرف محنت سے ملتا ہے کچھ؟ تو جس نے پیسہ دیا تو اس کا بھی تو حق ہے نا کہ پرسنٹیج کے حساب سے اس کو بھی پروفٹ دیں۔ تو جو مزدور آدمی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ انویسٹر کو دیتے ہوئے اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ فری میں کھا رہا ہے۔ تو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ محنت سے کھا رہے ہو، تو پھر آپ پیسوں کے بغیر محنت کر لو۔ وہی مثال آ گئی نا، وہ ایک آدمی نے بائک خریدی، تو ہر تھوڑے دن میں کوئی بندہ آتا کہتا ہے اپنی بائک دے دیں، پیٹرول میں ڈال دوں گا، بائک دے دیں، پیٹرول میں ڈال دوں گا۔ وہ بیچارہ دینا پڑتا اس کو جب پیٹرول بھی ڈال رہا ہے۔ ایک دن اس کو غصہ آیا، تو ایک آدمی نے کہا اپنی بائک دے دیں، پیٹرول ڈال دوں گا۔ تو ڈبہ لے کر آیا، بولے اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لو بھائی۔ بائک صرف پیٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بھی چیزیں گھستی ہیں اس کی۔ تو ابا کے کاروبار کو اگر آپ نے ترقی دی ہے تو وہ ابا کا پہلے سے تھا، تب آپ نے ترقی دی ہے، تو ابا کا ہے وہ اصل، آپ کو ترقی کا ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ میں نے، لوگ تانے دے رہے ہوتے ہیں، ابا آپ کا تو پکوڑے کی دکان تھی، ہم نے تو اس کو پورا امپورٹ کرنے شروع کر دیے پکوڑے ہم نے تو ویسے کرنا شروع کرو نا ابا کے بغیر۔ یہ لالچ ہے، لالچ، جہاں لالچ آتی ہے نا انسان کے دل میں، اخلاقیات سے گر جاتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس دولت کو دل سے نکال کے باہر پھینک دو۔ سمجھ رہے ہو؟ دنیا مسافر خانہ ہے، جو مل گیا کھا لیں گے، نہیں ملا او بھائی ٹرین میں کسی وقت کھانا مل جاتا ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں یار، اسٹیشن پہ پہنچ کے کھا لیں گے۔ تو آگے قبر ہے، اسٹیشن آنے والا ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے بہت دن ہے موت میں، کوئی زیادہ وعدہ دن نہیں ہے موت میں۔ جو مرتے ہیں ان سے پوچھو، کہہ رہے یار ابھی تو پیدا ہوئے تھے، ابھی پتہ نہیں اتنی جلدی کیسے مر گئے ہم، ابھی تو ہم نے یہ سوچا ہوا تھا یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، مر کیوں گئے ہم؟ یہ جتنے قبرستان میں ہیں، کاش ان سے انٹرویو، کوئی ایسی ٹیکنالوجی سائنسدان ایجاد کر لیں کہ ہر ایک سے انٹرویو لیا جا رہا ہے، ہر گاؤں دیہات میں، پہاڑ میں ٹیلی ویژن والے پہنچ رہے ہیں، کسی طرح قبروں کے اندر کنیکشن بحال ہو جائے اور مردوں سے انٹرویو لیا جائے کہ آپ نے جو ذاتی مکان بنایا، ساری زندگی پیٹ کاٹ کاٹ کے آپ نے اتنا بڑا بنگلہ کھڑا کیا، تو کیسا رہا؟ وہ کہے گا یار مجھے پتا ہوتا یہ اتنے دیواریں اور سریے چھوڑ کے ادھر آ کے تھوڑے دن میں لیٹنا ہے، تو تھوڑا اچھا کھا پی کے مر جاتا، وہ زیادہ اچھا تھا۔ اس کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ میں جو اتنا کچھ کر رہا ہوں تو میں نے ابھی موت میرے سر پہ کھڑی ہوئی، تو وہ جلدی سے بات مکمل کر دوں کہ وہ جو پیسے زیادہ آئے نا، اگر کبھی گھر ہم خرید لیں تو سمجھ لینا مفتی صاحب کا پیسہ، یا تو پیسہ بہت آگے، کسی نے فری پھوکٹ میں گھر پکڑا دیا ہے، فری پھوکٹ میں، سمجھ رہے ہو؟ فری پھوکٹ میں چانس ہے نہیں اس کا، ایک مثال دے رہا ہوں، ہو تو سکتا ہے نا، فری پھوکٹ میں پکڑا دی ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اور اس میں بھی میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ کے وہ اللہ نے بہت زیادہ پیسہ دے بھی دیا ہے تو بجائے گھر کے پلاٹ لے لو اولاد کے لیے۔ پلاٹوں کی قیمتیں تیزی سے چڑھتی ہیں، گھروں کی قیمتیں تیزی سے، تو اولاد کو زیادہ فائدہ گھر میں نہیں ہے، کس میں ہے؟ یہ مشورہ ہے، کوئی شرعی حکم نہیں ہے، گھر بھی بنا سکتے ہیں، پلاٹ میں زیادہ فائدہ ہے، رہو کرائے پر۔ پھر یہ ہوگا کہ یہ تو مالک مکان کا ہے، ہمارا نہیں ہے، تو یہی تو انجوائے کرو، ہے اس کا، انجوائے کون کر رہا ہے؟ تم کر رہے ہو، اور کیا، یہ تو انجوائے کرنے کی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دیتے ہیں، تو نکال لے گا، دوسری گلی میں چلے جاؤ، اس گلی کو دیکھ لیا اچھی طرح سے، یہاں سے لے کے یہاں تک، اوپر سے نیچے تک دیکھ لیا، اب اس گلی کو انجوائے کرو، کیونکہ ایک دن فرشتہ پورے محلے سے نکال کے قبر میں لے جائے گا، تو یہاں سے نکل کے وہاں چلے گئے تو کیا ہو گیا بھائی؟ خام خواہ کی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں بلا وجہ کی،
وہ جو مالک مکان تو پانی نہیں آتا تو یہ تو پانی تو ذاتی گھروں میں بھی نہیں آ رہا. جس محلے میں پانی ہوگا وہاں کرائے کے گھر میں بھی آئے گا, ذاتی گھر میں بھی آئے گا. جس محلے میں پانی نہیں ہے تو وہ مالک مکان بادلوں سے تھوڑی لے کر آئے گا تمہارے لیے. مالک مکان ٹینشن دیتے ہیں, یہ لوگوں کی مالک مکان ٹینشن بہت دیتے ہیں. اللہ کی قسم کرایہ دار جتنا مالک مکان کو ٹینشن دیتے ہیں نا, اتنا مالک مکان کرایہ داروں کو ٹینشن نہیں دے رہا ہوتا. لوگ یہ کہتے ہیں رشتے نہیں آتے بیٹیوں کے. لوگ سب سے پہلے پوچھتے ہیں ذاتی گھر ہے تو رشتہ بھیجیں گے. ایک صاحب نے مجھے کہا یار بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے ذاتی گھر نہ ہو. میں نے کہا جن کے ذاتی ہیں ان کے نہیں آتے, جو خود کرائے پہ رہ رہے ہیں ان کے آ جائیں گے. تو آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ اسی کو دینا جو ذاتی گھر ہو جس کا؟ بھائی جب لائف مسافر خانہ ہے, صحیح ہے نا, جو مسافر خانہ ہے تو مسافروں کو دو نا. ارے کیا ہو گیا, جب آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہو تو جو آپ کے ساتھ سفر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے دوستی لگا لی تو کیا ہو گیا؟ ضروری تو نہیں جو اسٹیشن پہ دکان کھول کے بیٹھا اسی سے دوستی لگانی ہے. تو مسافروں کے ساتھ رہو, تو بیٹیاں بھی مسافروں کو دو. حضرت علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, انتہائی غربت, ایک اونٹ تھا. حضرت علی کا یہ خیال تھا میری ایک سواری ہے, نبی کی بیٹی سے میری شادی ہو رہی ہے, ولیمہ ٹائٹ ہوگا, اس اونٹ کو ذبح کروں گا میں. وہ بھی صرف ولیمے کے تھا, باقی کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو نبی نے حضرت فاطمہ کو کچھ جہیز دیا ہے نا, ایک پیالہ اور یہ سب, اس لیے کہ حضرت علی کے پاس ایک پیالے کے پیسے بھی نہیں تھے. حضرت علی نے سوچا نبی کی بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے, ولیمہ تو ہو نا. حضرت حمزہ نے وہ اونٹ ذبح کر کے دوستوں کو کھلا دیا. عرب میں سخاوت تھی نا, تو وہاں کچھ ان کی خاندان کی خواتین تھی, انہوں نے حضرت حمزہ کو تانا دیا کہ اتنا بڑا اونٹ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور آپ کی سخاوت کو گویا چیلنج ہے. یہ عرب تھے بڑے سخی. حضرت حمزہ یہ بھول گئے کہ یہ میرا نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ یہ تو حضرت علی کا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ وہ عرب تھے, سخاوت ہے نا ان لوگوں میں, کوئی سخاوت کا تانا دے جوش میں. ہمارے ہاں تو تانے دے دے کے مار دو, کم بخت کی جیب سے پیسے نہیں نکلیں گے. کہے گا یہی تو ہے, وہ عرب تھے نا عرب. انہوں نے شاعری کی, عورتوں نے تانے دیے کہ اے حمزہ یہ اونٹ کھڑا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا اونٹ ہے اس کی. حضرت علی فرماتے ہیں میں جب آیا تو میں اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں رکھ سکا. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے رکوع میں منافقین کی ایک عادت ذکر کی گئی تھی کہ جب ان کو کچھ پیسے دے دیے جائیں, صدقہ دے دیے جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں, نہ دیے جائے تو روتے پیٹتے ہیں, واویلا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صدقات اور زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا کہ صدقے کا جو مصرف ہیں وہ کون لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں اور انہی کو زکوٰۃ دی جائے گی. یہاں یاد رکھیں صدقے سے مراد واجب صدقہ ہے, یعنی وہ صدقہ جس کا اللہ اس کے رسول نے ہمیں آرڈر دیا ہے. جیسے ایک نماز فرض ہوتی ہے نا, فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں, ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں, مغرب کی عشاء کی 4 فرض ہیں, عصر کے 4 فرض ہیں, پھر وتر بھی ہیں. تو یہ نماز فرض اور واجب نماز کہلاتی ہے جو لازمی آپ نے بہرحال ہر صورت میں پڑھنی ہے. ایک نماز ہوتی ہے سنت مؤکدہ کہ جو عام حالات میں بلا وجہ چھوڑنا اس کا ناپسندیدہ ہے, کبھی عذر ہو تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. اور ایک نفل نماز ہوتی ہے جو بالکل آپشنل ہے. تو اسی طرح ہر عبادت میں اسی طرح ہمیں ملتا ہے. یہ کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں, کچھ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہوتی ہیں, کچھ بالکل ہی آپشنل ہوتی ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقات و خیرات کا حکم دیا اس میں بھی یہی ہے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اسلام کا رکن ہے, ان کو چھوڑ دینا تو ایسے جیسے اسلام کو چھوڑ دیا آپ نے, وہ ہے زکوٰۃ جو سال میں 1 دفعہ دینی پڑے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب کے درجے میں ہیں اور بعض فقہا کے نزدیک سنت مؤکدہ کے درجے میں, جیسے قربانی پہ خرچ کرنا, یا آپ نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا, یہ بھی واجب صدقہ ہے. یا صدقہ فطر ہے جو عید کے دن واجب ہوتا ہے, یہ بھی واجب صدقہ ہے. تو یا آپ نے قسم کھائی تھی اور توڑ دی, تو اب جو آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ گے یہ بھی واجب صدقہ کہلائے. یعنی ہر وہ صدقہ جو آپ پر لازم ہے وہ صدقہ صدقہ واجبہ کہلاتا. تو اس آیت میں جو مصرف بیان کیا گیا ہے کہ انہی کو دیے جائیں گے صدقات, تو یاد رکھیں یہاں الصدقات سے مراد وہ صدقات ہیں جو واجب ہیں. الف لام کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے الصدقات. الف لام جو ہے نا, کسی چیز کو جب کوئی اسپیسیفک کر دیا جائے, کوئی خاص کر دیا جائے, تو اس کے لیے الف لام کا لفظ عربی میں استعمال. جیسے الکتاب کا معنی مخصوص کتاب, اور کتاب کا معنی کوئی بھی کتاب. میں نے اس کی جب پریکٹس کروا رہا تھا شروع کے 8 لیکچروں میں گرامر کی, تو میں نے اس کی مثالیں دی تھی. جب آپ عربی میں کہتے ہیں جاءنی رجل, الف لام کے بغیر آپ استعمال کریں جاءنی رجل, اس کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس کوئی آدمی آیا, کوئی بھی ایک آدمی آیا, کوئی بھی ہو سکتا. لیکن جب آپ الف لام لگاتے ہیں تو اس کا مطلب جاءنی الرجل, مخصوص آدمی. یہی وجہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ لفظ استعمال کریں گے نا تو جاءنی رجل, میرے پاس ایک آدمی آیا. پھر آپ کہیں گے رأیت الرجل, میں نے اس آدمی کو دیکھا.
کیونکہ ایک دفعہ جب آدمی آ گیا تو مخصوص ہو گیا نا, تو اب جب دوبارہ اس کا تذکرہ ہوگا تو الف لام ڈل جائے گا. الرجل, اسی بندے کی بات کر رہا ہوں جو ابھی میرے گھر پہ آیا تھا, تو اب الرجل کا لفظ استعمال ہوگا اس کے بعد. تو الصدقات کا مطلب مخصوص قسم کے صدقات, یعنی وہ صدقات جو اسلام نے ہم پہ لازم کی. تو خلاصہ کیا نکلا, صدقات کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک صدقات واجبہ اور ایک نافلہ. صدقات واجبہ کون سے ہیں؟ جو منت مان کے آپ اپنے اوپر لازم کر لیں, یا جو زکوٰۃ ہے, یا قسم توڑی آپ نے اس کے کفارے کے طور پہ آپ صدقہ کر رہے ہیں, یا صدقہ فطر جو عید کے دن فطرانہ لازم ہوتا ہے, تو یہ صدقات ہیں واجبہ. اور ایک صدقہ ہوتا ہے نافلہ. نفل کا مطلب آپ اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کے لیے غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں, تو یہ نافلہ صدقے ہیں. تو نفلی صدقہ جس کو ہمارے ہاں خیرات بھی کہا جاتا ہے, تو اس میں کوئی مصرف نہیں ہے, جس کو چاہیں دیں آپ, بلکہ یہ مالدار کو دینا بھی جائز ہے. بعض دفعہ انسان مالدار پہ بھی صدقہ کر رہا ہوتا ہے کہ چلو یار تھوڑا اور اچھا ہو جائے گا یہ. جیسے آپ اپنے رشتہ داروں میں کوئی آپ کے قریبی ریلیٹیو ہیں, مالدار ہے, لیکن آپ اس کو صدقہ دے دیتے ہیں کہ اور اچھا کھا لے گا, یہ اچھا کھا رہا ہے لیکن اور زیادہ اچھا ہو جائے گا. تو یہ جو نفلی صدقہ ہے اس کے لیے شریعت میں کوئی شرط نہیں ہے, امیر اور غریب کی کوئی شرط نہیں ہے, کسی کو بھی دیا جا سکتا. لیکن جو زکوٰۃ صدقہ واجبہ ہے اس کے لیے مصارف اللہ نے قرآن میں یہاں بیان کیے ہیں, تو آج میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں. اللہ نے فرمایا صدقات فقیروں کا حق ہیں اور مسکینوں کا حق ہیں. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نارملی جب قرآن میں یہ لفظ الگ الگ استعمال ہو تو فقیر سے مراد مسکین, مسکین سے مراد فقیر, کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو پھر دونوں کا الگ الگ مفہوم بیان کرنا ضروری. جیسے کہ قرآن نے جہاں مومن کہا تو مومن سے مراد مسلم ہے, مسلم کہا تو مسلم سے مراد مومن ہے. لیکن جب یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو پھر مسلم کا الگ ترجمہ کیا جائے گا, مومن کا الگ. مومن کا ترجمہ عقیدہ اس کا صحیح ہو, مسلم کا ترجمہ پریکٹیکلی بھی وہ اسلام کو فالو کر رہا ہو, یہ ترجمہ کیا جائے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ چونکہ دونوں ایک ہی آیت میں استعمال ہوئے ہیں تو فقیر کا ترجمہ الگ ہوگا, مسکین کا الگ ہوگا. تو فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ دو مشہور قول ہیں اس کے بارے میں انہی کو بیان کروں گا جو راجح قول ہیں. باقی اس کے علاوہ بہت سارے اقوال ہیں, جو راجح قول ہے وہ ایک قول تو یہ ہے کہ فقیر اسے کہتے ہیں لا مال لہو, جس کے پاس دھیلا بھی نہ ہو, یعنی بالکل ہی زیرو پر آیا ہوا ہو. اور مسکین اسے کہتے ہیں جو ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن نصاب سے کم مال اس کے پاس موجود. نصاب سے کم مال کسے کہتے ہیں؟ سونا, چاندی, نقدی, مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. یہ 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ, یا ان میں کوئی 4, یا ان میں کوئی 3 چیزیں, یا 2, یا ایک ہی چیز, یہ 52.5 تولہ چاندی سے کم ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 200 درہم کی جو ویلیو تھی اس سے کم اگر کسی کے پاس یہ 5 چیزیں یا 5 چیزوں کا مجموعہ ہوگا تو وہ مسکین کہلائے. کیونکہ احادیث سے ہمیں 200 درہم کا ثبوت ملتا ہے کہ 200 درہم کو ایک معیار بنایا گیا تھا, اور آج کے دور میں 200 درہم 52.5 تولہ چاندی کے برابر. تو ایک فقہ نے معیار قرار دیا ہے کہ بھئی صاحب نصاب نہ ہو کوئی آدمی. دوبارہ بتا دیتا ہوں, یہ میرا جو چینل ہے نا آس مفتی طارق مسعود مسائل کا جو چینل ہے, اس پہ میں نے زکوٰۃ کا نصاب کئی دفعہ ڈیٹیل میں بیان کہ شریعت میں جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کے پاس کتنا مال ہونا ضروری ہے, اور وہ شخص جو زکوٰۃ لے سکتا ہے اس کا معیار کیا ہے. تو وہاں ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں, مختصر دوبارہ یہاں بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ ٹاپک ہمارا یہیں پہ کمپلیٹ ہو جائے. خوب سمجھ لیں, سونا, چاندی یعنی گولڈ اور سلور, اور تجارتی مال کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے کوئی مال خریدا ہو اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں. اور چوتھی چیز ہے کیش اماؤنٹ, ڈالر ہے, ریال ہے, کرنسی ہے پاکستانی, کوئی بھی جو بھی کیش ہوتا ہے آپ کے پاس. اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے نارملی گھریلو سامان میں وہ سامان جو پورے سال استعمال نہ ہو, اور پراپرٹی میں وہ پراپرٹی جو نہ آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہو, نہ آپ اس میں خود رہ رہے ہو, نہ وہ زراعت کے لیے استعمال ہو رہی ہے, ویسے ہی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کا. تو یہ 5 چیزیں جو ہے یہ ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ 5 چیزیں جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے سے کم ہوں گی وہ غریب کہلائے گا شریعت کی نظر میں, اس پر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی. اگر 5 چیزیں نہیں 4 چیزیں ہیں, 3 چیزیں ہیں, 2 چیزیں, 1 چیز ہے تو بھی ہے. یہ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کیش اماؤنٹ ہی 1 لاکھ روپے ہے آج کی تاریخ میں, یعنی جولائی 2022, تو کیش اماؤنٹ کسی کے پاس اتنا پڑا ہوا ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے وہ 1 لاکھ روپے, تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. یا کیش اماؤنٹ تو تھوڑا ہے لیکن اس کے ساتھ سلور ملا دیا, سونا ملا دیا, تو اتنا بن جاتی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو. خلاصہ بار بار میں جو بیان کر رہا ہوں 5 چیزیں یا 4 چیزیں یا 3 چیزیں یا 2 یا ایک ہی چیز اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے, وہ مسکین کہلائے گا شریعت کی نظر میں.
اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. اس سے کم کی مالیت ہے تو زکوٰۃ لینا جائز. ہاں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ چیزیں ہیں لیکن قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے تو بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، جیسے کہ آگے قرآن نے قرض داروں کا الگ سے تذکرہ کیا. مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، یہ چاندی پڑی ہوئی ہے 52.5 تولہ، لیکن قرضہ جو اس کے اوپر بنتا ہے وہ 2 لاکھ کا بن رہا ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ تو مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ مال تو ہو لیکن نصاب سے کم، اور فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ سرے سے مال ہی نہیں ہے. تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ دونوں زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ صرف مسکین کا ہی تذکرہ کر دیتے، فقیر کا نہ کرتے، کیونکہ جب مسکین کو دینا جائز ہوتی تو فقیر کو دینا تو بطریق اولا جائز ہوتی. تو قرآن نے فقیر کا تذکرہ الگ سے اس لیے کیا ہے موٹیویشن کے لیے کہ معاشرے میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جن کے پاس دھیلا بھی نہیں ہوگا، تو ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اور صرف یہ نہیں، اگر یہ نہیں ملتے تو مسکین کو بھی تم دے سکتے. تو یہ حکمت ہے اس میں، دونوں فریق کو اللہ نے الگ الگ ذکر کر دیا تاکہ ہمیں یہ نہ لگے کہ بھئی فقیر ہی کو دینا ضروری ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ بہتر ہے کہ فقیر کو دو، فقیر نہیں ملتا تو مسکین کو بھی دے سکتے. تو یہ ایک ڈیفینیشن مسکین کی کیا ہوئی؟ جس کے پاس نصاب سے کم. اور بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ فقیر اور مسکین میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ فقیر جو دیکھنے سے ہی لگتا ہو، کہ دیکھنے سے نہ پتہ چلتا ہو، یعنی جس کے پاس مال نہ ہو، یہ ہے ڈیفینیشن، خواہ دیکھنے سے لگے یا نہ لگے. لیکن مسکین اس کو کہتے ہیں جو غریب ہو اور حلیے سے بھی غریب لگتا ہو، یعنی مسکنت اس پہ جھلک رہی ہو، کیونکہ مسکنت عربی میں ذلت کو بھی کہتے ہیں. تو مسکین کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے یعنی ذلت سے مراد یہ ہے کہ چہرہ اور لباس سے لگ رہا ہو کہ یہ بیچارہ معاشرے کا ایک پست آدمی ہے، اس کے پاس مال نہیں. تو پھر یہ ایک اعتباری فرق ہو جائے گا، لفظی اختلاف ہو جائے گا. فقیر کا مطلب کیا ہوا؟ غریب آدمی. اور مسکین کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غریب جو دیکھنے میں بھی غریب لگے. اس میں پھر قرآن کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ فقیر تو ایسے ہیں کہ جو تمہیں ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے سے فقیر لگیں، تو ان کو بھی دینا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کی حالت ٹھیک، اس کو بھی دی جا سکتی. اسی وجہ سے حضرات فقہا نے بیان کیا کہ اگر آپ کسی کے ظاہری حلیے سے متاثر ہوئے اور آپ یہ سمجھے کہ یہ واقعی مسکین ہے، غریب ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ دی، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو فراڈی تھا، تو بھی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. کیونکہ ظاہر سے تو ہم کو یہی لگ رہا تھا کہ فقیر، اب دل کے اندر کون جھانک کے دیکھ سکے، کیونکہ اللہ نے مسکین کو بھی زکوٰۃ دینے کی. تو پہلا قول وہ زیادہ مضبوط ہے، دوسرا قول بھی ہے، لیکن پہلا قول مسکین اور فقیر کے فرق میں جو میں نے بتایا وہ ذرا زیادہ مضبوط قول ہے کہ فقیر وہ جس کے پاس سرے سے پیسہ ہی نہیں ہے، مسکین وہ کہ پیسہ تو ہے مگر نصاب سے کم ہے. تو ان دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی. آگے قرآن کہہ رہا ہے والعاملین علیہا، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو عاملین ہیں. عامل مطلب عمل کر رہے ہیں زکوٰۃ پر، یہ ایک ٹرم ہے. عاملین ان کو کہا جاتا تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پر مامور. وہ اگرچہ مالدار ہوں، غریب نہ بھی ہوں، پھر بھی گورنمنٹ ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ دے سکتی. یہاں مراد ان کی تنخواہ ہے. جیسے حکومت نے بھیجا بھائی زکوٰۃ لے کر آؤ فلاں جگہ سے، جا کے لوگوں سے جمع کرو تاکہ ہم اس کو غریبوں پہ خرچ کریں. تو جو گورنمنٹ کے ملازمین جائیں گے تو گورنمنٹ انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں بھی دے سکتی ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عاملین ادھر ادھر سے جا کے زکوٰۃیں اکٹھا اپنی جیب میں ڈالنا شروع کر دیں. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی حکومت کے ساتھ خاص ہے. عام آدمی اگر کسی شخص کو بھیجتا ہے کسی فقیر مالدار سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، تو وہ اپنی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس عامل کو اجرت نہیں دے سکتا. اگر دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. خوب سمجھ لیں اچھی طرح. یہ تو ایک عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے. صرف گورنمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان زکوٰۃ کے پیسوں سے ان عاملین کی تنخواہیں دے سکتے. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ. اللہ کہتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ ان کا بھی حق ہے، یا صدقات واجبہ ان کا بھی حق ہیں جن کے جو مؤلفۃ القلوب ہیں. یہ بھی ٹرم ایک استعمال ہوتی ہے. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے عرب کے سردار ایسے تھے جو اسلام کے بہت قریب تھے. تو آپ نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو ہدیے، ان کا اکرام کیا. کیونکہ عزت دار لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ پہلے بھی وہ تلوار کے زور سے یا آپ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، اس سے وہ نہیں مانتے تھے. تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، رسپیکٹ دی، کیونکہ ہمیشہ سے وہ اسی عزت کے عادی تھے. ان کا اکرام کیا، ان کو آپ نے پیسے دیے، ہدیے دیے، تو اس سے وہ اسلام کے قریب آ گئے اور وہ مسلمان ہو گئے. اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے لیکن ایمان میں مضبوط نہیں تھے. جیسے کہ بعد میں بہت سے لوگ ایمان لائے ہیں. قرآن کہتا ہے ان کا ایمان ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو پہلے ایمان لے کر.
ان کے بارے میں ڈر یہ تھا کہ ان کا اگر اکرام نہ کیا گیا تو یہ بدگمان نہ ہو جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی اکرام کیا۔ تو پہلے زکوٰۃ کے مستحقین میں یہ لوگ بھی شامل تھے جن کو المؤلفۃ القلوب کہا جاتا تھا، کہ اسلام دشمنی کو کم کرنے کے لیے، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے شر کو توڑنے کے لیے ان کو سرداروں کی مدد کی جاتی تھی زکوٰۃ کے ذریعے۔ لیکن نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ اب اسلام کو چونکہ اپنا وجود اسلام کا قائم ہو چکا ہے، اس وقت تو اسلام خطرے میں تھا نا، یعنی اس کا امکان ہی تھا کہ جڑ سے ہی نہ ختم ہو جائے کہیں، لیکن اب ایسا امکان چونکہ ختم ہو گیا ہے تو صحابہ ہی کا اجماع ہو چکا تھا اس کے اوپر کہ اب المؤلفۃ القلوب کو حصہ نہیں دیا، اب یہ والا جو حصہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ تو صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا تھا، اور اجماع بھی دلیل قطعی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی آج تک امت کا اس پر اجماع ہی رہا ہے کہ اب کسی غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے زکوٰۃ قطعاً نہیں دی، یہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی اس آیت کا سہارا لے گا تو وہ غلط ہے، کیونکہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ قرآن ہی نے کہا ہے کہ جو عامۃ المسلمین کے راستے کو چھوڑتا ہے تو قرآن ہی کی آیت ہے کہ ہم اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ قرآن ہی نے اجماع کو حجت قرار دیا ہے، تو جب ایک مسئلے پر اجماع ہو گیا تو اب یہ مصرف ختم ہو گیا۔ تمام فقہا کا، تمام مفسرین کا یہی قول اس بارے میں کہ المؤلفۃ القلوب والا جو حصہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو چکا ہے۔ یہ ہو گئے جی 4 مصارف، ایک فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب۔ 5واں جس کو قرآن بیان کرتا ہے وفی الرقاب۔ وفی الرقاب کا مطلب یہاں بھی مضاف محذوف ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی ہے، حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے، تو ٹائر کو حذف کر دیا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ سامنے والا عقل مند ہے، اسے پتا ہے گاڑی تھوڑی پنچر ہوتی ہے، اس کا ٹائر پنچر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں 3 ڈشیں کھا گیا بریانی کی ڈشیں تو نہیں کھائی ہوتی نا، بریانی کھائی ہوتی، تو یہ مجازن اس طرح کے الفاظ حذف ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی قرآن کہہ رہے ہیں گردنوں میں بھی تم زکوٰۃ دے سکتے ہو، کیا مطلب؟ گردنیں چھڑوانے میں، فی فک الرقاب۔ گردن چھڑوانے سے مراد کیا ہے؟ رقبہ کی جمع رقاب آتی ہے، گردن سے مراد ہے یہاں غلام آزاد کروانا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اور قرآن نے بھی اس کی ترغیب دی ہے کہ غلام بعض دفعہ اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر مولا کہتا تھا تم مجھے 1 سال میں فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو، یا تم 50 لاکھ کما کے دے دو، یا 10 لاکھ کما کے دے دو، جو بھی اس زمانے کے حساب سے چاندی کی ویلیو تھی، تو غلام بڑی محنت کرتا تھا۔ اب اسلام نے چونکہ غلاموں کے آزاد کرانے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، سورہ نور میں اللہ نے مولا کو ترغیب دی ہے، آقا کو، کہ تم اگر فری میں غلام آزاد نہیں کرتے تو عقد مکاتبت کر لو، اس کو کہتے ہیں عقد مکاتبت، کہ اس سے عقد کر لو کہ اتنے پیسے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو، تو یہ والا عقد کر لو۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ کسی طرح غلامی سے لوگ نکلیں، تو فری میں نہیں آزاد کرتے تو کوئی معاہدہ کر لو اس سے کہ سال میں اتنے پیسے کما کے دے دو گے تو تم آزاد ہو، تو اس سے پھر غلام محنت میں لگ جاتا تھا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی غلام جس نے اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ میں 1 سال یا 6 مہینے یا 2 سال میں اتنے پیسے کما کے دے دوں تو میں آزاد ہوں، اور مولا نے اس ایگریمنٹ کو قبول کر لیا، تو ایسے غلاموں کی چھڑوانے میں بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایسے غلاموں کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے، آپ ان کو زکوٰۃ دیں، یہ لے بھائی تو 1 کروڑ میری طرف سے لے اور اپنے آپ کو آزاد، تو یہ بھی زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے۔ لیکن چونکہ آج کل غلاموں کا دور ختم ہو چکا تو یہ والا مصرف بھی عملاً اب ممکن نہیں رہا ہے۔ جہاں اگر کوئی غلامی کا سسٹم دوبارہ کبھی شروع ہو گیا تو یہ بھی ہو جائے گا، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن آج کل غلام ہوتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو عام خادمین ہیں یہ اگر غریب ہوں گے تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، غریب نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ان کو غلاموں پر قیاس نہیں کیا۔ اچھا، غلام میں جو مرد غلام تھے وہ بھی داخل ہیں، اور لونڈیاں جو تھیں، عورتیں جو غلام ہوتی تھی وہ بھی داخل ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے مولا سے یہ عقد کر لے کہ میں اتنے پیسے دے دوں گی تو میں آزاد ہوں، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اس لونڈی کے ساتھ بھی زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ یہ 4تھا مصرف ہو گیا، 1 2 3 4 5واں مصرف ہو گیا۔ 6واں مصرف قرآن بیان کر رہا ہے والغارمین، قرض داروں پر، قرض داروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرض دار کا مطلب کیا ہے؟ کہ نصاب سے زیادہ قرضہ کسی پہ چڑھ گیا ہو، جیسے میں نے ابھی ڈیٹیل بتائی نا آپ کو، ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم تو ہے، اب لوگ اسے مسکین تو نہیں سمجھیں گے، لوگ کہیں گے بھائی اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، لیکن قرضہ اگر اس سے بھی زیادہ ہے، اتنا قرضہ ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو صاحب نصاب نہیں رہتا، وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مال بچتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے 1,00,000 روپے، اور قرضہ اس پہ چڑھا ہوا ہے 50,000 کا، تو ظاہر ہے
قرضہ اگر مائنس کریں گے تو حقیقت میں یہ 50,000 کا مالک ہے، تو صاحب نصاب نہیں ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی. تو یہ مطلب ہے والغارمین کا کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ خوب سمجھ لیں، خام خواہ میں قرضہ چڑھنے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ 1 کروڑ روپے کے مالک ہیں اور قرضہ آپ پر 20 روپے چڑھا ہوا ہے، تو اب کوئی آدمی زکوٰۃ مانگے لوگوں سے، لوگ کہیں تیرے تو کروڑوں کا مالک ہے، وہ کہے نہیں جی میں 20,000 میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. اب اگر وہ یہ دلیل دینا شروع کر دے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرض داروں کو زکوٰۃ دو تو میں بھی تو قرض دار ہوں، تو یہ غلط استدلال ہوگا. یہاں قرض داروں سے وہ والا قرض مراد ہے جو نصاب سے زیادہ قرضہ ہو یا اتنا قرضہ ہو کہ وہ ادا کیا جائے تو نصاب بچتا ہی نہیں. ایسے قرض دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ تفصیلیں حدیث میں اور فقہ میں ملتی ہیں. تو قرآن کی آیتوں کو ایز اٹ از لے لینا اور درمیان سے صحابہ اور تابعین کی جو تفسیر ہے اس کو نکال دینا، یہ بہت بڑی جہالت ہے. کیونکہ آج ایسے متجددین پیدا ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ سے، تابعین سے، مجتہدین مفسرین سے قرآن نہیں سمجھیں گے، ہم خود تفسیر کریں گے. تو خود تفسیر میں پھر یہ جہالتیں لوگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہر قرض دار کو کہہ دیتے ہیں بھی زکوٰۃ دے دو. وفی سبیل اللہ، اسی طرح اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں اللہ کے راستے سے مراد جہاد ہے. وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہو، اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن وہ اپنے مال تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ جہاد میں اکثر لوگ سفر میں ہوتے ہیں تو اس کی اپنی مال تک رسائی نہیں ہے، تو ایسے مجاہد کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے. اس کو اسلحہ خرید کے دے سکتے ہیں، اس کو علاج کے پیسے دے سکتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَابْنِ السَّبِيلِ، اسی طرح مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو خوب سمجھ لیں، مسافر سے بھی وہ مسافر مراد ہے جو اگرچہ مالدار ہو لیکن سفر کی وجہ سے اپنے مال تک اس کی رسائی نہ ہو. وہ مسافر جو ڈیبٹ کارڈ یا ATM کارڈ لے کے گھوم رہا ہے اور جب چاہے بینک سے پیسے نکال سکتا ہے، اس مسافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. یہ بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں مسافر سے ہر مسافر مراد نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کا بھی لوگ غلط استعمال کر سکتے ہیں. ایک آدمی کراچی سے سفر کر کے اسلام آباد گیا 2 دن کے لیے. کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں 25-30 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں اس کے اور کروڑوں روپے بینک میں پڑا ہوا ہے، اور وہ وہاں جا کے زکوٰۃ مانگ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو کروڑ پتی آدمی ہے. تو وہ آیت پیش کرے، قرآن کہہ رہے جی مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی. تو میں تو مسافر ہوں، دیکھو میں 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ رہا ہوں. تو یہ بھی غلط استدلال ہوگا، کیونکہ یہاں مسافر سے پوری امت کا اجماع ہے. بہت سی آیتوں کی تفسیر اجماع کرتا ہے، صحابہ کرتے ہیں، تابعین کرتے ہیں، فقہا کرتے ہیں. تو اس تفصیل کے بغیر اگر آپ قرآن کو لیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو خوب سمجھ لیں، وہ والا مسافر جو سفر کی وجہ سے اپنے گھر سے اتنا دور ہو کہ اس کی اپنے مال تک رسائی ممکن ہی نہ ہو، منگوا ہی نہ سکتا ہو پیسہ. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا. اب تو آپ امریکہ بھی چلے جاؤ تو آپ پیسے اپنے آپ کے اگر یہاں پاکستان میں اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے آپ نکلوا سکتے ہو، کسی سے لون لے سکتے ہو وہاں پہ کہ میں پاکستان آ کے واپس کر دوں گا. پہلے زمانے میں جو مسافر ہوتے تھے اونٹوں پہ سفر کر کے 6-6 مہینے سفر کر کے کسی ملک میں پہنچے، وہ ان کے لیے ناممکن تھا کہ واپس جا کے پیسے، وہ بےچارے راستے میں دیوالیہ ہو جاتا تھا ان کا اپنے مال تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہوتا. تو وہ عملاً غریب ہی ہوتے تھے، کیونکہ اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے اور آپ کے وطن میں پڑا ہوا ہے. تو ایسے مسافروں کے ساتھ بھی تعاون کا شریعت نے حکم دیا. تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجاہد کا تذکرہ بھی کیا اور مسافر کا بھی، اور دونوں میں شرط یہ ہے کہ وہ مجاہد میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ مسافر ہی ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر میدان جنگ میں لڑ رہا ہے لیکن اس کی جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، اسلحہ اپنے ذاتی پیسوں سے خرید سکتا ہے، یعنی صاحب نصاب ہے وہ، اور نصاب کے بقدر مال اس کے پاس موجود ہے، یا موجود تو وہ گھر پر ہے لیکن وہ اپنے گھر سے وہ پیسے منگوا سکتا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جاتی. مجاہد میں بھی وہ والا مجاہد جو صاحب نصاب سے کم اس کے پاس مال ہو، اور جو مال زیادہ مال اگر ہے تو وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہر مسافر کا حکم ہے، تو مجاہد کو اللہ نے الگ سے کیوں ذکر کیا؟ مجاہد کی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے الگ ذکر کیا ہے کہ عام مسافروں کو بھی دیا جائے گا اور مجاہد کو بھی دیا جائے گا، یہ بتانے کے لیے کہ مجاہد کو اللہ الگ سے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ اس میں ڈبل ثواب ہے. ڈبل ثواب اس لیے کہ ایک تو غریب ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں، نمبر 2 مسافر ہونے کی وجہ سے، نمبر 3 مجاہد ہونے کی وجہ. تو اس کی فضیلت زیادہ تھی، اس لیے ہے وہ بھی مسافر، لیکن اس مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے. یعنی جو مجاہد جب سفر میں ہوگا تو اس مجاہد مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کو عام مسافروں سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے اور اس لیے سفر میں ہے
اور ایک آدمی کسی اور وجہ سے سفر میں ہے تو دونوں مسافر برابر نہیں ہیں، اس میں مجاہد کو ترجیح دی جائے گی عام مسافروں، یہ بتانے کے لیے۔ باقی دیں کسی کو بھی دیں زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی۔ یہ 8 اللہ نے مصارف بیان کیے، اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، اس میں فقہا کا کچھ اختلاف بھی ہے، میں وہ پورا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس میں 2 مشہور اختلاف حضرات فقہا کے ہیں۔ ایک تو یہ اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف یہ ہے کہ یہ جو 8 مصارف اللہ نے بیان کیے، اب ان کو 7 کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو مؤلفۃ القلوب ہے نا، اس پر تو اجماع ہے کہ اب یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوگی، تو اب 7 رہ گئے: فقیر، مسکین، عامل، غلام کو آزاد کرنا، قرضدار، مسافر اور مجاہد۔ یہ 7 افراد ہو گئے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ تو پہلا اختلاف امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 7 مصارف ہیں، ان 7 کے 7 کو زکوٰۃ دی جائے گی، 6 کو، 5 کو، 4 کو، 3 کو نہیں دی جا سکتی، ان سب کو زکوٰۃ دینا واجب، اور ان سب کو بھی ایسے دی جائے گی کہ ہر صنف میں سے، ہر قسم میں سے کم 3 افراد لازمی ہوں گے۔ وجہ کیا ہے ان کی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کا حق ہے؟ فقیروں کا بھی، مسکینوں کا بھی، عاملین کا بھی، غلاموں کا بھی، اور مسافروں کا بھی، مجاہدین کا بھی۔ تو جب ان کا حق ہے تو اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے محروم کر دیا تو اس کے حق سے آپ نے ان کو محروم کر دیا۔ اس کی مثال ایسے جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو میں نے کھانا پکایا ہے یہ ان سب کا حق ہے، تو اس کا مطلب سب میں تقسیم کیا جائے گا نا وہ۔ تو کہتے ہیں قرآن جب کہہ رہے ہے یہ سب کا حق ہے تو اس کا مطلب زکوٰۃ سب کو دی جائے گی۔ اور پھر دوسری بات امام شافعی کہتے ہیں کہ جمع کے صیغے آئے ہیں، فقیروں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، عاملوں کا حق ہے، غلاموں کا حق ہے، مجاہدین کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، یعنی فی ابن سبیل سے مراد بھی مسافرین ہیں۔ تو ان میں سے اتنے افراد کو دی جائے گی کہ جمع کا لفظ ان پہ صادق ہے، ایک فقیر کو دینے سے نہیں ادا ہوگی، کم سے کم 3 فقیروں کو دینی پڑے گی، تاکہ 3 کا لفظ عربی میں جمع کے لیے آتا ہے، اور مسکین ایک کو نہیں، کم سے کم 3 مسکینوں کو دینی پڑے گی، اسی طرح غلاموں میں 3 غلاموں کو۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر یہ نہیں بیان کیا کہ ان سب کا حق ہے لہذا سب کو دینی ہے، بلکہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اگر زکوٰۃ دینی ہے تو ان میں سے کسی کو دی جائے گی تو ادا ہوگی، ان کے علاوہ لوگ مستحق نہیں ہیں، یہ لوگ مستحق ہیں۔ تو لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں زکوٰۃ کا بانٹنا ضروری نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک قسم کو بھی زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کسی نے فقیروں کو دے دی، مسکینوں کو دے دی، ٹھیک ہے، غلام کو آزاد کرانے میں دے دی تو بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے قرآن کا کہ ان سب کا حق ہے، بلکہ قرآن کا مقصد یہ کہ یہ سب مستحقین میں شامل ہیں، لہذا ان میں سے کسی کو بھی دے دو کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ میں دلائل کی دنیا میں نہیں جاتا، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور فقہ کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں، کیونکہ یہ بڑا اختلاف ہے، مشہور اختلاف ہے، اس لیے میں جو لسنر ہیں اس تفسیر کے سننے والے، صرف میں یہ چاہتا تھا ان کے سامنے یہ اختلاف آ جائے۔ اسی وجہ سے شافعی مسلک میں جو ہے وہ کم سے کم 3 افراد میں بانٹی جاتی ہے زکوٰۃ، اور ان میں سے اب ظاہر غلام تو رہے نہیں تو ان کو تو اب دینے کا کوئی، وہ تو خود بخود مستثنی ہو گئے، باقیوں میں سے ہر ایک کو دی جائے۔ اب ان میں سے دلائل کی دنیا میں کس کا مذہب راجح ہے کس کا راجح نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس زمانے میں امام شافعی کے فقہ پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ زکوٰۃ دینے میں فقیر کو الگ تلاش کرنا، مسکین کو الگ تلاش کرنا، مسافر کو الگ تلاش کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اس میں امام حنیفہ کا جو مذہب، جو ان کی رائے ہے، وہ عملاً آسان ہے۔ اس لیے عام طور پر جہاں تک مجھے معلومات ہیں، بہت سارے جو شافعی مسلک کو فالو کرنے والے فقہاء ہیں اس دور میں، انہوں نے بھی اس میں امام حنیفہ ہی کے قول کو لیا اور عملاً اسی پر عمل یعنی کرنے کی وہ گنجائش دیتے ہیں، کیونکہ یہ مشکل بہت ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مستحقین ہیں یہ سارے کے۔ تو ایک اختلاف تو یہ تھا امام شافعی اور امام حنیفہ کا، یعنی امام حنیفہ کے نزدیک ان میں سے کسی کو بھی دے دو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور 3 افراد کو بانٹنا بھی ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے نا فقیروں کا حق ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ سب مستحقین ہیں، چاہے ایک کو دو یا سب میں بانٹ کے دو برابر ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 فقیر کو لازمی تمہیں دینا پڑے گا۔ دوسرا بڑا اختلاف وہ یہ ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک آپ زکوٰۃ فقیروں کو یا مسکینوں کو جب دیں گے تو مالک بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کو آپ نے ان کے لیے ایک چیز مباح کر دی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خریدا
اور میں نے غریبوں کو اپنے دسترخوان پہ لا کے کھلا دیا. تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں, غالباً امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی یہ رائے ہے, وہ کہتے ہیں اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, مالک بنانا ضروری نہیں ہے. تو اباحت کہتے ہیں اس کو, کہ آپ نے ان کو مالک نہیں بنایا, ملکیت آپ کی ہے, لیکن آپ اپنی ملکیت سے ان کو اجازت دے رہے ہیں, پرمیشن دے رہے ہیں کہ آپ بھی کھا سکتے ہو. جیسے آپ کی بائک ہے, آپ کہتے ہو بھائی استعمال کر لو, سفر کر لو. آپ کا کھانا ہے, آپ کہتے ہیں میری ملکیت میں, لیکن کھا تم لو. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زکوٰۃ میں مالک بنانا ضرور. وہ کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہے ہیں انما الصدقات للفقراء, فقیروں کے لیے, تو لام میں اصل یہ کہ تملیک کے لیے آتا ہے, مالک بنانے کے. جیسے ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین, یا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے, للہ اللہ کے لیے, یعنی اللہ اس کا مالک ہے. تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں لام جو ہے نا عربی میں, للہ یا لزید, المال لزید, مال زید کے لیے, تو مطلب زید اس کا مالک ہے. اگرچہ لام دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے, ملکیت کو بیان کرنے کے. اس لیے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء, یعنی فقراء اس کے مالک ہیں. تو جب تک آپ ہینڈ اوور کر کے ان کو پراپر مالک نہیں بنائیں گے, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.